वेलकम बैक एवरीवन। हम देख रहे हैं जो सूरत हाल हमारे सामने है। कुछ टाइम पहले जब हम पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि हमने फ़लाँ जगह अटैक किया गया है, तो पाकिस्तान ये चीज़ बार बार रिपीट करके कह रहा था कि दो मुल्क आमने सामने आ जाएंगे, दोनों एटॉमिक एनर्जी है और इस तरह से अगर आमने सामने आएंगे तो सूरत हाल जो है मज़ीद ख़राब होगी। लेकिन इस सूरत हाल पर भारत जो है पाकिस्तान का बार बार मजाक उड़ा रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जंग से ये लोग डर रहे हैं। लेकिन हम बार बार अमन व सलामती का पैगाम दे रहे थे कि अगर ऐसी सूरत हाल या इस तरह से हरकतें की जाएंगी तो जंग की सूरत हाल बन सकती है। लेकिन ये हमारा मजाक बनाया जा रहा था। लेकिन जब अब ये सूरत हाल सामने आई तो अब भारत को ये मसला है और जो इंटरनेशनल मीडिया है वहाँ पर जाकर कहा जा रहा है कि हमारी ये बस हो चुकी है, पाकिस्तान से कहा जाए कि अब रोक लिया जाए। तो जब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, उसको सहने की भी ताकत जो है आप में होनी चाहिए। और ये बात जो है हमारी पाक अफवाज ने बड़े भरपूर तरीके से, इंडिया जो भी बैठा हुआ है वहाँ पे, जैसे हम बात करें कि वहाँ का मीडिया जो है जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, जो एब्यूसिव वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा है, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो सारा फॉल्स प्रोपेगेंडा है। क्योंकि जब कहा जाता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो सामने बिठाए जाए, आकर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, कहाँ कौन सा अटैक हुआ है, क्या चीज़ें सामने आई हैं, तो इस पर भी आपकी जो है आप इस पर भी सामने नहीं लाना चाहते हैं। क्योंकि वो इंतहा पसंदी जो है अरूज पर है। अपनी इंडियन जो पॉपुलैरिटी है उसको बढ़ाने के लिए आप टारगेट कर रहे हैं और जो जब चीज़ें जो हैं आपके हक में ही जो है ख़राब होना शुरू हो गए हैं तो फिर आपसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन किया है किरण नदीम साहिबा ने, जो कि पीटीआई की रहनुमा है, और उनके साथ मौजूद हैं उस्मा कारदार साहब जो कि रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून की। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए। उस्मा साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो अब की सूरत हाल है, सब चीज़ें आपके सामने हैं, उसको आप वाज़ेह तौर पर मोनीटर कर रही हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगी। हम फ़ख्र करते हैं अपनी अफवाज पे, और ख़ास तौर पे हमारी जो एयरफोर्स के जो हमारे हीरो हैं, उन्होंने इस वक्त इंडिया को एक शदीद फ्रस्ट्रेशन के आलम में उन्होंने मुब्तला कर दिया है। वो शिकस्त खुर्दा हैं, उनको समझ नहीं आ रही उनके साथ हुआ क्या है। और इसी तकलीफ़ के बायस उन्होंने, आपको पता है, 3 दफ़ा वो सफ़ेद झंडे भी लहरा दिए। उनका जो एक तुर्रा इम्तियाज़ था वो राफ़ेल जेट थे, जो हर वक्त उसके वो तराने गाते थे। वो अब इस वक्त एक उनकी तदफीन हो चुकी है। और पहले तो वो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जो मान रहे हैं नहीं, लेकिन जो राफ़ेल जो कंपनी जिसने बनाए हैं वो जहाज़, वो मान चुके हैं। और CNN पे उन्होंने कहा है कि ये हम हैरान हैं कि इस तैयारे को किस तरह से इन्होंने मार गिराया है। एक ही उसका हमारे पास जवाब है कि इनकी ट्रेनिंग सही नहीं थी, इनके पायलट्स की। तो हमारा एक पायलट और उनके मेरे ख्याल में 10, वो भी बराबरी नहीं कर सकते हैं, और शदीद उनको धचका लगा है। लेकिन आप देखें कि इस वक्त सिर्फ ये एक जंगी महाज पे इनको शिकस्त नहीं हो रही, इनको सफारती महाज पे भी इस वक्त बहुत तनाव और बहुत प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ रहा है। पूरी आलमी दुनिया जो है, कोई इस वक्त उनके साथ नहीं खड़ा। कुछ तो लोग, चाइना है, टर्की है, अज़रबैजान है, बाकी सारे जो ममालिक हैं, UAE वगैरह, ये तो खुल के हमारे साथ हैं। लेकिन जो वेस्ट है, ख़ास तौर पे अगर आप ट्रंप की भी बात करें, तो वो भी इस वक्त उसने कहा है कि बहुत अफसोसनाक बात है और ये नहीं होनी चाहिए। तो कोई ये इस वक्त, जो कि इंडिया पहले इसकी इनकी लॉबी बड़ी स्ट्रांग होती थी, ये हर वक्त हमें अंडर प्रेशर रखते थे, लेकिन इस दफ़ा पूरी दुनिया को वाज़ेह हो गया है कि जंगी जुनून और अग्रेशन किसने की है, वो की है हिंदुस्तान ने। और एक उनके पास कोई धेले का सबूत वो नहीं दे सके। पाकिस्तान ने कई दफ़ा उनको कहा कि भाई अगर आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान इसमें मुलव्वस था तो कोई तो सबूत दे दें, और एक बैनुल अक़वामी सतह पे एक आप कमीशन बना लें, इन्वेस्टिगेशन की कोई बॉडी बना लें जिसमें तमाम बाहर के लोग हों, वो आए हमारे हर जगह जहाँ आप समझते हैं कि जी हमने यहाँ से दहशत गर्दी हुई है, उसको आके देखें, उसको चेक करें। लेकिन इनके पास कोई सबूत हो तो वो करें ना। वो उन्होंने तो ये फॉल्स फ्लैग किया था और उनके रॉ का कंप्लीट फेलियर है ये, और पूरी दुनिया को पता चल गया। उनके अपने जो हद तो ये इकरा के जो उनके अपने इंडियंस हैं,
وہ اپنی حکومت کو اس وقت اتنی بری طرح کرٹیسائز کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فیل ہو چکے ہیں. آپ اتنی جلدی وہ ریئیکشن کیوں دے دیتے ہیں؟ اتنی جلدی سفید جھنڈا لہرا دیا گیا جیسے وہ بہت امن کا پیغام ہے, ہم نے صرف بدلہ لیا ہے. اب ان سے وہ چیز تھا کہ شاید برداشت نہیں ہو پائے گی اب ان سے. ہماری دیکھیں جو فوج ہے نا, اس سے تو یہ اتنے ڈرے سہمے رہتے ہیں, ان کی راتوں کی نیندیں جو ہیں نا وہ حرام ہیں. ان کو یہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہماری فوج کے سامنے. بڑے شہروں میں بلیک آؤٹ بھی رہا ہے 2 دنوں سے. اور آپ کو میں ایک بات میں آپ کے توسط سے میں قوم کو پیغام پہنچانا چاہتی ہوں. دیکھیں, آپ متحد ہوں گے, آپ پیچھے سیسا پلائی دیوار بن کے جب کھڑے ہوں گے تو پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. ہمیں اپنے افواج کو سپورٹ کرنا ہے. اگر ہم نے ان کو کسی بھی طریقے سے کرٹیسائز کیا یا ہم نے کہا کہ جی یہ کوئی بھی ہم نے نیگیٹو بات کی تو یہ ہمارے دشمن کا بیانیہ ہے, اس سے ہمارا دشمن مضبوط ہوتا ہے. یہ پیغام واضح پوری قوم کو میرے خیال میں مل گیا ہے اور پوری قوم اکٹھی ہو گئی ہے. میں یہ کہتی ہوں یہ ایک ڈبل خوشخبری ہے. تو اس وقت حالات اس طرح سے ہیں کہ انہوں نے بعض اگر یہ نہیں آئے تو پھر منہ توڑ جواب دیا جائے گا, اور ایسا جواب دیا جائے گا کہ ان کی ساتھ نسلیں یاد رکھیں گی. اور ابھی بھی یاد رکھ رہی ہیں کیونکہ وہ ابھی جو ہسٹری تھی اس شرمندگی سے باہر نہیں نکلے تھے. فینٹاسٹک ٹی سے جو ان کا رکشہ مارا تھا, اور جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا اور ہمارے پرائم منسٹر نے کہا, ہم خود چوز کریں گے کہ کب کس وقت ہم نے اٹیک کرنا ہے, اور پھر آپ کو آپ کی جو ہے نا چھٹی کا دودھ یاد آپ کو آ جائے گا. صحیح ہو گیا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ ہمیشہ سے بات کرتے ہیں ڈیسنسی کا کہ ہم کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں, ہم اپنے جنگ میں بھی ہم چند چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, جو اصول ہیں ان کو سامنے لے کر چلتے ہیں. جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ 5 جنگی طیارے جو ہیں نا وہ ڈسٹروائے کر دیے, ایک ڈرون جو ہے ان کا ہم نے ڈسٹروائے کر دیا. ہم اس سے زیادہ بھی کر سکتے تھے اگر ہم ان کی ٹیریٹری میں چلے جاتے, لیکن ہم نے اس سے بھی گریز رکھا. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ہم اپنی ڈیسنسی کے مثبت نتائج حاصل کر رہے ہیں. ہاں جی, فوری شرمناک کہہ دیا ٹرمپ نے. ہمیشہ ان کی لابیز ہوتی ہیں امریکہ میں, وہ ڈومیننٹ کرتی ہیں, لیکن اسے کہنا پڑا. یورپ کا آپ دیکھیے گا بہت جلد آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا, اس لیے کہ جب ان کی رشیا کی اور یوکرین کی جنگ ہوئی تو یورپ نے ریکویسٹ کی تھی بھارت کو کہ آپ ان کے تیل کے معاملے میں ڈیلنگز کو ذرا سلو کرے. بھارت نہیں مانا تھا. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی ڈیسنسی, آپ کی اصول پسندی, آپ کی امن پسندی اور آپ کے اپنے ڈیفنس کے لیے بنایا ہوا نظام, اس کو عالمی برادری مان چکی ہے. دیکھیں, فوری یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری نے کہہ دیا, چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا, دیگر ممالک سارے کھڑے ہو گئے. اور ایک اور بات میں جو اس میں اور چیز دیکھ رہا ہوں, کیونکہ آپ نے میرے ساتھ بات ہی وہ کی ہے کہ ہم اپنی ڈیسنسی کا کیا سمر لے رہے ہیں. دیکھیں, ہمیں گالیاں نہیں آتی میڈیا پہ بیٹھ کے, لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نیست و نابود کر سکتے ہیں ان کے رافیل کو. ہم ہماری جو انجینئرنگ ہے, ہماری جو یہ ایروناٹیکل انجینئرنگ ہے وہ انہیں سبق سکھا سکتی ہے, ہماری فوج سبق سکھا سکتی ہے, اور ہمارے انٹیگریٹی جو ہے سیاستدانوں کی اور قوم کی وہ سبق سکھا سکتی ہے. دیکھ میں یہ رہا ہوں, امید ہے کہ میرا پینل میرے ساتھ ایگری کرے گا, وہ جو ایک ٹرپلیٹ, ایک ٹرائکا بنا ہوا تھا دنیا میں, بھارت, اسرائیل اور امریکہ, اگر ٹرمپ اپنی وہ امن کی پالیسی ہے اس کو واقعتاً دیانتداری سے چلاتا ہے تو پھر اسے ہمارا اور ساتھ دینا چاہیے, اور اسے نیوٹرل ہونا چاہیے, اور اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھئی جس ہب کو یا جس آپ نے ٹیررزم کے انفراسٹرکچر کو اپنا محض نیریٹو بنانے کے لیے آپ نے اٹیک کیا, تو آپ کو وہاں سے ملا کیا؟ بچوں کی شہادتیں, مساجد. تو اور اس پہ خوشی منائی جا رہی ہے. فرض کیجئے کبھی وہاں وہ سب کچھ تھا تو اس وقت یہ سویا ہوا تھا. آج ہم امن کی جو ہے وہ شمع جلاتے ہیں تو بھارت اسے ہماری کمزوری سمجھ گیا, اس کمزوری کا ہم نے منہ توڑ جواب دے دیا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کو اب اس ٹرائکا میں سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. مجھے پتہ ہے اسرائیل کے ساتھ ان کی مجبوری ہے, بلکہ آپ بھی سمجھتے ہیں, ہر ایک کو پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ بھارت کا ایک اکنامیکل معاملہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اگر ٹرمپ اپنی پالیسی پہ جانا چاہتا ہے, اینٹی وار جانا چاہتا ہے, تو اسے ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ہم نے اپنی ٹیکنالوجی کی ڈیسنسی رکھی اس بنیاد پہ ہے کہ اٹس فار آور ڈیفینس. دیکھیں, ہم نے کس سے لڑنا ہے؟ کوئی ہم نے افغانستان سے نہیں لڑنا, ایران سے نہیں لڑنا, ہمارے پڑوسی ہیں, چائنا ہمارا دوست ہے.
تو ہمارے پاس بھارت ہے اور ہم نے بھی بھارت کے لیے بنایا. اگر اس کو امن جائز نہیں لگتا, پسند نہیں لگتا, تو یہ ہم ایٹمی طاقت ہے اور کوالٹیٹیو ہے ایٹمی طاقت ہے. تو وہی بات کہ ہمارا تو پھر ہم جہاں بھی نشانہ طاق کے مارے یا ویسے ہی نشانہ ہے پازل لگا دے تو وہ بھارت میں ہی جائے گا, جتنی بڑا اس کا رقبہ ہے اور سارا کچھ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ڈیسنسی, ہماری ٹیکنالوجی, ہماری سفارتکاری جو کہ کمزور تھی, اب یہ بھی بہتر ہو گئی ہے. اور ہماری حکومت, ہماری قوم اور ہمارا اتحاد اس نے باور کروا دیا, نہ صرف بھارت کی حد تک, بین الاقوامی سطح تک. اب دیکھیے گا رشیا بھی آپ کے ساتھ آ کھڑا ہوگا. تو یہ جو پانی کا بند کرنا ہے, آبی جارحیت ہے, یہ جو دوسری جارحیت ہے, جو اینٹی ہیومینٹی ہے, جو آپ دیکھیں یہ جو سارا کچھ وہ کر رہا ہے, جو وار میں بھی وہ فالس کھیل رہا ہے, تو وہ فالس فلیگ نہیں ہے, وہ فالس لیڈرشپ ہے ان کی. اور میں پہلے بھی کہتا ہوں, کل بھی کہا, ہر جگہ کہتا ہوں کہ مودی صرف پاکستان کا دشمن نہیں ہے, مودی ہندو کا بھی دشمن ہے, سکھ کا بھی دشمن ہے, اور وہ پورے عالم کا دشمن ہے, اور وہ امن کا دشمن ہے. کیونکہ انسانیت کو جو انسان نہیں سمجھتا یا انسانیت کو فرسٹ پہ نہیں لے کے آتا, اس سے پھر کسی بھی طرح کی امید رکھی جا سکتی ہے. کرن, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, ساری صورتحال آپ کے سامنے بھی ہے, اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلا موقف تو یہ ہے کہ دیکھیں, میں ان کے سر کی بات سے بڑی متفق ہوں کہ ڈیسنسی کو وہ ہماری ویکنس سمجھ رہے ہیں. نو فرسٹ یوز کی پالیسی ان کی ہے, ہماری نہیں. ہم تو کسی بھی وقت اٹیک کر سکتے ہیں, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور انہیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس پاور ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وائٹ فلیگز دکھا کر کہہ دیا کہ ہم نے ختم کر دیے بات, اور آج پھر انہوں نے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ڈرون کے ذریعے اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ کہ ہمارے وہ جب جیٹس گرتے ہیں تو کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے. گرنا تو انہوں نے ہے, کبھی وہ گر کر چائے پئیں گے یا تباہ ہوں گے, کچھ بھی ہوگا ان کے ساتھ, لیکن گرنا ہی ہے ایٹ دی اینڈ. تو انہوں نے آج ڈرون کے ذریعے سے وہ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹرز کر رہا ہے کہ بھئی اب یہ کیا رسپانس کرتے ہیں. ہم صرف امن چاہتے ہیں. ابھی دیکھیں 26 بے گناہ لوگ شہید ہو گئے ہمارے, ادھر بھی ہم کریں گے تو 31 جو ہوئے ہیں شہید, اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے ہیں, وہ دیکھیں اب ہم بھی اٹیک کریں گے تو بے گناہ ہی مریں گے. ہم صرف اس لیے نہیں کرتے کہ بے گناہ شہید ہوں گے, وہاں پہ بھی یہاں پہ بھی عام عوام ہے. عوام کبھی بھی جنگ نہیں چاہتی, ہم کسی بھی قیمت پہ جنگ نہیں چاہتے, ہم کسی بھی قیمت پہ نہیں جاتے. کہ ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں. وہ یہ ایسے بیٹھ کر میڈیا پر باتیں کرنے سے ایسے جنگ نہیں ہوتی, یہ جنگ نہیں ہے. یہ جنگ ان کی طرف سے مسلط کی جا رہی ہے, اور کی جائے گی تو ڈیفینیٹلی پھر رسپانس تو ان کو برداشت کرنا پڑے گا. اور ان کو بھی پتہ ہے کہ نیوکلیر پاور ہے, کوئی پاکستان آرڈینری سی چیز نہیں ہے. اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ افواج ہماری زبردست, آپ کو پتہ رینکنگ میں بھی ٹاپ پر جا رہی ہے پاکستان کی, لیکن ہماری عوام بھی بہت اگریسو ہے. پاکستان کے نام پر تو عوام بھی نہیں رکے گی, کسی بھی قسم کا وہ برداشت نہیں کرتی. عوام تو ہمیں پہلے کہتی ہے کہ فوج کے ساتھ پہلے کھڑے کریں ہمیں اور شروع کریں بات کو, لیکن وہ یہ فوج کا, ہماری اسٹریٹجی کا, ملکی کا تحمل مزاجی سے وہ چل رہے ہیں. اس کو وہ ویک پوائنٹ سمجھ رہے ہیں. یہ ویک پوائنٹ نہیں ہے, ان کو میسیج دیں کہ ایسی بات نہیں ہے, ہم کر سکتے ہیں, کر نہیں رہے. اور مزید بتا بھی دیا گیا ایگزیکٹلی کہ ہم اپنے وقت کے مطابق جو ہے جب چاہیں گے جو مرضی کریں گے. اور میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, کہا جاتا ہے کہ ان کی میڈیا کی جانب سے ہم نے جو اٹیک کیا ہے, ہم نے وہ ٹیررسٹ کیمپ تھے جہاں پہ اٹیک کیے ہیں, تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ کہ ہم نے کسی لے مین کو یا وہ کوشش نہیں کی ہے؟ یہ جو جنگ ہے ہم پہ مسلط کی گئی ہے. اس وقت جنیوا کنونشن کے جتنے بھی اصول ہیں انہوں نے ان کو ہوا میں اڑایا ہے انڈیا نے. کس نے یہ کہاں کا اصول ہے کہ آپ سویلین آبادی پہ آپ بمباری کریں اور انوسنٹ سویلینز کو آپ, پھر اس کے علاوہ انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ڈس آنر کیا, اس کو سسپینڈ کر دیا, اور اس کو ایک ہتھیار بنا کے اس کے پیچھے اب چھپے ہوئے ہیں. ان کی کیا مجال کے نیلم جیلم پہ جو ہمارا ہائیڈرو پروجیکٹ ہے اس پہ بھی انہوں نے اٹیک کیا ہے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا جو کشن گنگا ہے اور یہ بگلیار ڈیم ہے اور تلور ہے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے میزائل جو ہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں؟ اگر ان کے پاس 5000 رینج کے میزائلز ہیں تو وہ تو ہمارے ملک سے آگے نکل جائیں گے نا. ہمارے پاس 2750 کلومیٹر رینج کے میزائلز ہیں, سیدھے جو دہلی پہ جائیں گے اور سیدھے ان کے ڈیمز پہ جائیں گے. لیکن ہم غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم ایک بہت رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں.
اس لیے ہم پوری دنیا کو یہ باور کرا رہے ہیں کیونکہ اس وقت ڈپلومیٹکلی وہ آئسولیٹ ہوئے ہیں. ہماری فارن آفس نے, ہماری حکومت نے, پرائم منسٹر نے, ہماری چیف منسٹر, ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری جو ملٹری ہے, واضح پیغام دیا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں لیکن اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. اگر ہم پہ آپ نے کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو آپ کو ایسا منہ توڑ جواب دیں گے کہ آپ اس کو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکیں گے. اور یہی ہوا ہے ان کے ساتھ, کیونکہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنا بری طرح شکست کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. تو اب میرے خیال میں قوم بھی متحد ہے, ہماری افواج بہترین, ہماری انٹیلیجنس, ہماری ایئر فورس, ہماری نیوی, کوئی ان میں دم خم ہے ہی نہیں جو یہ ہمارا مقابلہ کر سکیں. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہم جب متحد ہو کے پوری دنیا کو جب کہیں گے تو واقعی پوری دنیا اس وقت ہمارے ساتھ کھڑی ہے. اور انڈیا جو ہے وہ اس وقت بہت ویک وکٹ پہ ہے. مودی جو ہے وہ RSS کی پیداوار ہے, وہ ہندتوا سوچ رکھنے والا شخص ہے. اس وقت اس کے پیچھے کارپوریٹ سیکٹر ہے انڈیا کا, اور سب سے زیادہ نقصان کارپوریٹ سیکٹر کو ہوگا اگر جنگ زیادہ بڑھی. تو میرے خیال میں اتنی جرت وہ نہیں کر سکتا, کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہے گا. انڈیا کی اکانومی ہم سے بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے, تو زیادہ نقصان تو ان کو ہوگا, کروڑوں میں ان کو ہو رہا ہے. ایئر اسپیس جو ان کی بند کی ہے تو وہ متحمل نہیں ہو سکتا. لیٹس سی کہ آگے کیا بنتا ہے. ان کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی پاور ہے کہ جس کو وہ گیدڑ بھبکیوں سے نہ ڈرا سکتے ہیں نہ دھمکا سکتے ہیں, بلکہ الٹا خمیازہ انہی کو بھگتنا پڑے گا. بالکل اس طرح سے ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی, صرف انڈیا کو یہ پیغام نہیں کیا ہے, مجھے لگتا ہے پورے انٹرنیشنل میں یہ پیغام کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ آپ پنگا نہیں لے سکتے ہیں. جو ان کی صورتحال ہے یا جو ہماری جتنی بھی پاک افواج ہے وہ کس طرح سے متحد ہے اور کس طرح سے ہم آگے بڑھ کر جواب دیتے ہیں, تو صرف یہ پیغام انڈیا تک نہیں گیا ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں اب دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. یہ پیغام جہاں پورے عالم تک گیا ہے, میں آپ کو ایک اپنا نقطہ نظر بتا دوں. مجھے جس بات کی خوشی ہوئی ہے, میں اپنی بہن کو اور آپ 2 بیٹیوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, اٹس دا ٹائم آف پیراڈائم شفٹ ان پاکستان. میں سمجھتا تھا یار یہ ہمارے بچے جو ہیں نا, یہ بڑے برائلر بچے ہیں, ممی ڈیڈی بچے ہیں, یہ تو جنگ کے خوف سے دبک جائیں گے. اور میں نے تو عجیب کمال دیکھا. اب اس کمال کی ڈائیورژن اور ڈائریکشن یہ ہونی چاہیے, ہمیں اپنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ, ہمیں اپنی انجینئرنگ پہ ہمیں غور کرنا ہے. اور ان بچوں کو, اس نئی جنریشن کو, یونیورسٹیوں کو, یونیورسٹی کے پروفیسر کو یہ دیکھنا ہے کہ یار ہماری جس طرح افواج پاکستان ہم کو مایوس نہیں کرتی, اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہم نے بھی مایوس نہیں کرنا. اور جس طرح ہمیں JF-17 تھنڈر نے مایوس نہیں کیا, ہماری پاکستان میڈ ہے اور ہم پاکستان میں اوور آلنگ کرتے ہیں, اور ہم نے کئیوں کا ہائیبرڈ بنا کے ایسی ہائیبرائڈائزیشن پیش کی کہ ان کا رفال چکنا چور کر دیا. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا نوجوان, میرا اسٹوڈنٹ اس پہ بڑا غور کرے گا, اور یہ جو وار ہم پہ مسلط کی گئی ہے یہ ہمارے لیے انشاءاللہ بگاڑ کی وار نہیں ہوگی. ان دا کمنگ فیوچر یہ ہمارے لیے بناؤ کی جنگ ہوگی. ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے, جس طرح ہم سب, ہمارا پورا پینل اس پہ متفق ہے کہ ہم تو لڑنے والے ہیں ہی نہیں. ہمارا تو مذہب کہتا ہے بھائی فصلوں کا بھی خیال رکھنا ہے, بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے, خواتین کا بھی خیال رکھنا ہے. اور ہم تو اس ظالم مودی کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ تو شرم کر لے, تو بچ لے, تو ٹھیک ہے تیرا ہتھیار تیرے لیے, ہمارا ہتھیار ہم ہماری حفاظت کے لیے, اور ہم اور آپ جب ٹکرائیں گے تو انسانیت کا بھی خون ہوگا. لیکن وہ شخص ذہنی طور پہ مفلوج ہے, اور یہ ایک اور پیراڈائم شفٹ ہے, وہ دشمن کے بگاڑ کا ہے. اب وہ قوم جسے ہندو کہتے ہیں, ہم ہر ہندو کو برا نہیں کہتے, ہمارے وہاں مسلمان ہیں, ہمارے بھائی وہاں موجود ہیں, ہمارے سکھ بھائی وہاں موجود ہیں, ہمارے کرسچن وہ موجود ہے, انسان تو ہے نا. لیکن اب ہندو, سکھ, عیسائی اور ہر بھارتی بھی یہ سوچے گا یار اس کے ہم 3ری دفعہ الیکشن لڑوا دیا اور جتوا دیا. اس لیے جتوایا کہ اب جب بہار میں اسے شکست ہونے لگے تو یہ بارڈر گرم کر دے, جب اس کو وسط میں اس کا چناؤ خراب ہوئے تو یہ بارڈر میں تناؤ کر دے. تو یہ اس کے زوال کی داستان رقم ہونے جا رہی ہے, اور یہ آپ گواہ رہیے گا
ایسا انشاءاللہ العزیز ہوگا. बिल्कुल ऐसे ही है. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका.